अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली हफ्ते की फर्स्ट एपिसोड। बहुत ही प्यारी है इस हफ्ते की फर्स्ट एपिसोड, यानी एपिसोड नंबर 33। ये वाला हफ्ता बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। वैसे भी 2 छुट्टियों के बाद आप लोगों के सब्र के पैमाने जो होते हैं वो लबरेज़ हो चुके होते हैं, तो मैं इनको मज़ीद नहीं सताती या बढ़ाती, जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 33 की तरफ। नॉवल है हमारा मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 33। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। हसीन से दुल्हा साहब को सभी आगे बढ़कर मुबारकबाद दे रहे थे। टिकाऊहा ने इस खूबसूरत जोड़े को हमेशा साथ सुख सलामती के साथ रहने की दुआएं देकर इजाज़त तलब की, जबकि सबसे पहले याकूब तो रज़े आगे आए। तुम्हारे लिए मैंने अल्लाह से बेहतरीन मांगा हमेशा। अगर यही बेहतरीन है तो मेरी दुआ है अब तुम कोई हिसारा ना पाओ मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। वो मेरान को अपने सीने लगाकर गर्म जोशी से मिले, लेकिन उनकी पलकें नम हो गई। उन्हें इस वक्त जरगाम की याद आ रही थी। ये फितरी लम्हा था जब सभी जज्बाती हुए, खासकर आलूश और आरेस, जिसके लिए जरगाम की कमी बहुत बड़ी थी। आरेस तो लाला की मजबूरी के सबब उदास था, मगर मेरान लाला का निकाह उनकी मौजूदगी के बिना हो रहा है, और आलूश इसलिए गमज़दा थी कि इस खानदान में इस शख्स की कमी हर किसी के दिल में दबी है, जिसे वक्तन फ़वक्तन यादों की आंधी कुरेद देती है। आरेस और आरेज ने भी लाला को गले लगाकर मुबारक दी। तारिक साहब ने अपने बच्चे के आबाद होने पर खुशी के आंसू बहाए। हबीबा शाह भी मेरान को अपने गले लगा कर मिली। जो भी था, ये बच्चे उनके मरियम के थे, तो अब वो मजीद इनसे दूर नहीं रह सकती थी। मिशकात को भी सबने खुले दिल से उसके बेटे समेत कबूल किया, लेकिन सिर्फ ज़रा दूर ही रही, क्योंकि वो भी खुश होती ऐसा मुमकिन न था। मुख्तार शाह भी अपनी वाइफ के साथ आया था। बाकी सब ने माजरत कर ली थी, जबकि मेहरमा की नज़रें कुछ फासले पर खड़ी आलूश पर जमी थी, जो तुरज़े वालों को आपस में मिलता देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मेहरमा का दिल चाहा उसके पास जाए, मगर अभी वो इरादा ही बना पाई कि उसने आराज को लूशी की तरफ जाते देखा। मिशकात और मेरान को साथ बिठाया जा रहा था और मुबारकबाद और प्यार का सिलसिला बदस्तूर जारी था। बुरहान साहब, सजल और शहबाज भी आगे जाकर कपल को मुबारक दे रहे थे, और आरेज की नज़रें हनूस सजल पर थीं, जो हर जगह लाला के दोस्त के साथ ही दिखाई देकर उसे ख्वामहा जला रही थी। एकदम इतनी सारी जलन कहाँ से आ गई वो खुद समझ ना पा रहा था, लेकिन लग ऐसा रहा था दिल के साथ हाथ हुआ है, जिसकी आरेज तो रज़े को खबर भी नहीं हो सकी। जबकि आलूश से नाराज होने के बावजूद वो चुपके से उसके पीछे से आया, उसके इतराफ अपनी बाजू खिसार कर उसे अपने साथ जोड़ा, तो लुशे ने घबरा कर गर्दन फेरते आराज को देखा, जो उसे नहीं देख रहा था, जिसके खूबसूरत चेहरे पर वाज़ेह खिंचाव महसूस किया जा सकता था। मैं तुमसे नाराज हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम अपना दर्द, अपने आंसू सबको दिखाते फिरो। संभालो अपने आंसू। लूशी ने अपने आप को तसल्ली थमाई। मेहरमा कुछ दूर खड़ी मुसलसल प्यार से उन्हें ही देख रही थी। मुझे मेरे भाई याद आ रहे हैं। मैंने इस प्यारी सी फैमिली को अधूरा कर दिया। राज, आपने देखा, कोई कहे ना कहे, सब जरगाम तौर को शदीद मिस कर रहे हैं। खुद मेहरान लाला भी, कि मुझसे क्या हो गया। वो भीगी आंखें लिया राज के मुंह को देखते बोली, तो वो अपनी कसम तोड़कर उसकी तरफ सर्द नजरों से देखने लगा। तुम कल को इस खानदान के वारिस की माँ बनोगी, हो जाएगा हिसाब पूरा। वो इससे सख्त नाराज होकर ही रवानी के संग बोला, तो वो घबरा कर जरा सी आराज की जाने मुड़ी। उसके चेहरे से जाने क्या अखज़ करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे हिसाब पूरे नहीं होते। कोई किसी की ना जगह ले सकता है, ना नेमुल बदल बन सकता है। सच बताएं कि आपको वो याद नहीं आ रहे? आज रात में जश्न भी है, क्या उनकी कमी महसूस नहीं होगी आपको? वो इस सवाल का जवाब देने की अहलियत ही नहीं रखता था। निगाहें ही आलोच से उकताकर फिर गया। मैं क्या कहकर बताऊं अब, और बताना ज़रूरी है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं पत्थर दिल हूँ, या मैं कोई जल्लाद हूँ, या फिर मेरे जज्बात बेवकूफ़ हैं? वो रुहासी होकर आराज को तकने लगी, जो उसे ही देखकर बोला था जैसे इसे भी बहुत कुछ जता गया हो। आराज, इतनी बेरहमी से मुझे देखकर बात मत करें। मैं आपकी तरफ से ऐसी संगदिली नहीं सह सकती। सब कुछ जानते हुए भी आप मुझे नहीं समझ रहे, तो कैसे साथी हैं आप मेरे? वो उसकी इल्तिजा पर अपना हाथ, जो लोशे की कमर में हायल किया था, पीछे खिंच गया।
आलूश को इसने ये एहसास संभली दिया कि वो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। जब वो उसे समझती ही नहीं तो कैसी साथी है। तुम्हें बताता हूँ असल बेरहमी है क्या। तुम्हें अपने दर्द के सामने दूसरे का दर्द मजाक लगने लगा है। वो संगदली से बोला और वो इसे कहना चाहती थी इसे यूं ना छोड़े, उसकी बाजू का सहारा मत छीने, मगर आहट पर दोनों की नजर बैकवक्त उनके पास आकर रुकती मेहरमा पर पड़ी। तो आलोश ने सवालिया नजरों से आरास को देखा, जबकि आरास भी सामने आ खड़ी लड़की से क्या बात करे समझने से कासिर था। लूशी और आरास के बीच की तकरार थम चुकी थी। कैसे हो तुम दोनों? मेहरमा ने उदास सी निगाहें बारी बारी दोनों पर जमाई जो खुद उलझे हुए थे। मेरे भाई की मोहब्बत, मेहरमा शाह है ना आप? आलोश के आजरदा सवाल पर वो उदास सा मुस्कुराई और लूशी का एक हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। तो आलोश समेत आरास भी मेहरमा के समल पर हैरान हुआ। हाँ वो ही हूँ। तुम ठीक हो? मैं कल ही ये बात जानी हूँ कि तुम उसकी बहन हो, और बहनें तो भाइयों के हक में सिर्फ दुआ होती हैं। सोचा तुमसे मिलकर खुद भी तुम्हारा पछतावा कम करने की कोशिश करती हूँ कि उसकी मौत में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आरास ने मेहरमा के हाथ से फौरी लूशे का हाथ खींचा, जिसके लिए ना मेहरमा तैयार थी ना लूशे। वो लूशे की ढाल बनकर मेहरमा के सामने आ रुका और मुतनफ्फर नजरों से मेहरमा को देखने लगा। तुम इसका पछतावा कैसे कम करने आ गई? तुम्हें तो खुद गिल्ट से डूब मरना चाहिए। तुम ज़रगाम से मोहब्बत करती थी तो मेरा नाम क्यों लिया था शादी के लिए? बेइज्जती की थी तुमने मेरी और अपनी मोहब्बत के साथ इस शख्स को भी अजियत दी जो तुमसे मोहब्बत करता था। तुमसे ना हमें दिलासा चाहिए ना तसल्ली। समझी मेहरमा शाह? वो जानती थी आरास का गुस्सा बचा है, जबकि आलूश को भी आरास का उसकी भाई की मोहब्बत से ऐसे कठोर होकर बात करना बुरा लगा। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है आरास, लेकिन मैं मजबूर थी। उसका साथ देने की या उससे शादी करने की इजाज़त नहीं थी मुझे, क्योंकि वो खुद को बहुत बर्बाद कर चुका था। मैंने भले उसे खो दिया हो, लेकिन मैं आखिरी सांस तक उससे मोहब्बत करूंगी। और आलोश मेरे लिए बहुत कीमती है आरास, मुझे इससे दूर मत करो। हम एक दूसरे का दर्द दूर ना सही कम कर सकते हैं। आरास ने तमस्खराना अंदाज में कहकहा लगाया। अपनी मोहब्बत का अचार डालो अब, क्योंकि वो तो मर गया। आरास का अंदाज नफरत हेज था। प्लीज आरास। मेहरमा के लहजे की आस और मिन्नत के साथ खुद लूशे ने आरास का हाथ जिस हक से थाम कर इसे अपने और मेहरमा के बीच से निकाला, मेहरमा तो उनके हाथों को देखकर जी उठी कि बस थोड़े नाराज हैं मुझसे, तभी आपको भी डांट दिया। जबकि मुझ जैसे मुजरिम को अपना बना सकते हैं तो आपको भी माफ कर देंगे मेहरमा भी, आप परेशान मत हो। वो एक हाथ से आरास का हाथ थामे ही मेहरमा को अपने गले लगा गई तो मेहरमा का दिल भर आया, जबकि आरास के माथे पर मजीद तेज से सिलवटें आईं कि यहाँ क्या तमाशा चल रहा है। आलूश का मेहरमा से गले लगना तक आरास के अंदर आग दहका गया। एक बार फिर इसने आलूश का हाथ खींचकर उसे मेहरमा से दूर किया और मेहरमा के सामने तनकर इसे गजबनाक होकर देखने लगा और लूशे पीछे धकेली जाने पर गुस्सा हुई। इतनी नफरत से क्यों देख रहे हो मुझे? वो तुम ही थे जिसने हमेशा मुझे ज़रगाम से दूर धकेला कि कहीं मैं उसके किसी दर्द की दवा ना बन जाऊं। अब तुम्हारा इसी ज़रगाम को तकलीफ देने वाली मेहरमा से ऐसा सख्त सलूक जायज़ नहीं है आरास। वो आंखें नम की आरास की हकारत भरी नज़रों को सहना पाते मिनमिनाई। लूशी भी अपना हाथ झटक रही थी कि आरास छोड़े, लेकिन कामयाब ना हो पाई। मैंने दूर धकेला और तुम दूर चली गई। वाह, यही थी मोहब्बत? ये तुम्हारा कसूर है मेहरमा, मेरा नहीं। मोहब्बत तो कोई रुकावट नहीं देखती। मुझे ज़रगाम से नफरत थी, तभी मैं उस शख्स को अकेला कर देना चाहता था कि कोई ना उसके जख्म की दवा बने, ना उसके करीब भटके, ना उससे प्यार करे, क्योंकि उसने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया था। लेकिन तुमने मेरी हर कोशिश कामयाब की। बुज़दिल औरत, खोट तुम्हारे अंदर था। झगड़ा मेरा और ज़रगाम का था, लेकिन जो तुमने तकलीफ़ें दी उसे, वो नाकाबिले माफ़ी हैं। मैंने उसे जो जो तकलीफ दी उसने सूद समेत बदला लिया, तभी मुझे कोई गिल्ट नहीं। लेकिन अफसोस वो तुमसे बदला नहीं ले सका। लेना चाहिए था, तुम्हें मार कर मरता। तुम्हारी वजह से वो उस दिन इतने नशे में था कि दूसरे के ज़रा दूर करने पर ही लड़खड़ा कर गिर गया। तुम इसकी मोहब्बत दिल में रख कर मुझसे शादी करने जा रही थी। तुम हो असल कातिल उसकी, मेरी लूशी नहीं है। ये तो अपनों के लिए सांस सांस तरसी हुई लड़की है। इसे पता होता वो उसका भाई है तो सारी दुनिया से छुपा ना लेती उसे। वो आरास की ज़रगाम के लिए छुपी मोहब्बत देखकर सदमे में थी। यही कैफियत आलूश हैदर की थी, जबकि आरास का मेरी लूशे कहना मेहरमा को वो जवाब दे गया जो ढूंढने वो यहाँ आई थी। आलूश, तुम देख रही हो ये ज़रगाम से नफरत का दावा करने वाला आरास तुर्ज़े
اس کی موت کا الزام مجھے دے رہا ہے اور حساب بھی مانگ رہا ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لے کر آلوش سے مخاطب ہوئی، مگر دیکھ وہ رو کر آراز کو رہی تھی۔ آراز ایسا مت کریں، وہ کیسے چاہ سکتی تھی کہ ان کی محبت، ان کا زرگام مر جائے؟ یقیناً وہ مجبور رہی ہوں گی۔ میرے بھائی کی محبت کے ساتھ آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ مہرماں آپی، آپ پلیز روئیں نہیں۔ وہ آلوش حیدر کسی ڈھال کی طرح آراز کے مد مقابل آئی اور اس بار اس نے مہرماں کا دفاع کیا، جس کی آنکھوں میں آنسو آلوش اور آراز کے رشتے کی طاقت نے بھر دیے تھے۔ تم جس کی طرفداری کر رہی ہو لوشے، یہ زرگام کا کلیجہ نوچ نوچ کر کھانے والی بلا ہے۔ آراز کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوئی تو آلوش نے رحم طلب نگاہ آراز پر ڈالی۔ آپ اور زرگام بھائی بھی تو ایک دوسرے کا کلیجہ چبانے والی بلائیں ہی تھی نا۔ آراز نے چونک کر لوشے کو دیکھا، خود مہرماں کا چہرہ سفید پڑا۔ آراز نے گردن گھما کر ایک خونہار نگاہ مہرماں پر ڈالی۔ تم یہاں مجھ سے اس لڑکی کو چھیننے آئی ہو؟ دیکھا یہ جی جی کرنے والی کیسے مجھے بلا کہہ گئی؟ تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو مہرماں، ضرورت نہیں، کیونکہ زرگام کوئی کسر چھوڑ کر نہیں مرا۔ تم ویسے بھی یہ حق نہیں رکھتی کہ اس کے دشمن آراز کو تکلیف پہنچاؤ۔ تم خود کو تکلیف دو، یہ زیادہ مناسب ہے۔ لہٰذا میری بیوی کو بھڑکانے اور اس سے ہمدردی بٹورنے کی ضرورت نہیں۔ یا پھر زرگام مر گیا تو تمہیں کندھے کی ضرورت پڑ گئی؟ تمہیں تو ہمارے سامنے آنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے تھا۔ آراز کی یہ سب تضحیک بھری باتیں مہرماں تو چپ چاپ سن رہی تھی، پر لوشے کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ آراز کا چہرہ اس کے جبڑے پر انگلیوں کی سخت گرفت بنا کر پکڑتی اپنی طرف کی اور اسے سخت غصے سے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہاں سے چلے جائیں آراز، میں نہیں چاہتی پہلی بار آپ پر چیخنے لگوں۔ اپنے لالا کے پاس جائیں فوراً۔ بلا کہا ہے تو کیا بلا ہونے کا ثبوت دینا بھی ضروری ہے؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر دگنے غصے سے جھٹک گیا۔ تم اس عورت سے 2 فٹ دور رہو، یہ زرگام کو کھا گئی، اب تمہیں بھی نگل جائے گی۔ تم بھولی ہو آلوش، یہ تمہارے رحم کی مستحق نہیں ہے، سمجھی؟ آراز کی یہ مسلسل سخت گفتگو لوشے کو اب درد دینے لگی۔ بس اور ایک لفظ بھی نہیں، جائیں یہاں سے آراز، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ آپ کی زرگام طرزے سے کیسی نفرت ہے، کہ تو محبت لگ رہی ہے۔ وہ آراز کے منہ پر جب اس کا بھیانک سچ بولی تو وہ بھی جیسے کچھ لمحے سپید پڑا، لیکن پھر خون آشام نگاہ مہرماں پر ڈالی۔ محبت کرتی تھی اس کمینے سے میری جوتی۔ آراز نے اگر آ کر دونوں خواتین کو یہ باور کروایا، اور خدا گواہ تھا کسی ایک کو بھی یقین نہ آیا، جس سبب آراز خود ہی وہاں سے چلا گیا۔ مہرماں نے ایک دم آلوش کو گلے لگایا تو وہ سہم سی گئی۔ میں ان کی طرف سے معذرت چاہتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ کا اور میرا درد ایک جیسا ہے مہرماں آپی، اس آدمی کی مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔ مہرماں نے اپنے آنسو پونچھے اور الگ ہوئی، لوشے کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ تم نے میری طرفداری کی، تم میرا درد سمجھی، اس کا مطلب ہے تم بھی محبت کرنے لگی ہو آراز سے، تبھی تمہیں میرا چھلنی دل دکھائی دیا، اور وہ تمہیں کھونے سے جس طرح شدید خوفزدہ ہے، وہ بھی محبت کرتا ہے تم سے لوشے۔ مہرماں کی باتیں سنے وہ آزردہ ہوئی، حزن سے اس کا پورا وجود اٹھ گیا۔ یہ بات میں کسی کو نہیں بتا سکی مہرماں آپی، لیکن شاید آپ میری تکلیف سمجھ پائیں۔ میں اس رشتے کو نہیں چاہتی، میری وجہ سے میرا بھائی مر گیا، میں خود پر کوئی خوشی کوئی سکھ حلال نہیں کر سکتی۔ میں بہت جلد کسی کو بتائے بنا یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ آپ اگر میرے ساتھ آنا چاہیں تو خوش آمدید، کیونکہ ہم دونوں چیخ چیخ کر بھی اپنا درد بتائیں تو کوئی نہیں سمجھے گا، ہم سے محبت کرنے والے بھی نہیں۔ مہرماں کا دل اتنا دکھا کہ اس نے لوشے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے۔ یہ لڑکی تو بالکل اپنے بھائی پر چلی گئی تھی، اتنے بڑے گہرے اور پرسوز دل کی مالک۔ میری جان سے مت کہو، محبت اور من پسند انسان کے بنا زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ تم آراز کو مت چھوڑنا، مجھے لگا تھا شاید وہ تمہارے ساتھ اس لیے جڑ گیا کہ اسے لگتا ہے تم اس کے دشمن کو مارنے کا سبب ہو، اس کی محسن ہو، پر آج مجھے لگا جسے زرگام کی موت کا دکھ اس سے بھی ہے اور شدید ہے، کہ تم سے کسی ایسی وجہ سے نہیں جڑا ہوا۔ تم دونوں کا ساتھ کچھ اور ہے جسے کوئی آندھی اور طوفان نہیں ہلا سکتا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تم۔ مہرماں کے گلے لگانے پر وہ بے آواز آنسوؤں کے سنگ گلے لگی، لیکن مہرماں کو اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ فوٹو شوٹ شروع ہوا تو مہرماں نے زبردستی لوشے کو بھیجا، خود وہ اپنے پرس سے فون نکالتی، پرس دادوں کے سپرد کیے، ذرا گھر کے پورچ کی سمت آ کر رکی اور فوری زرگام کا نمبر ڈائل کیا، اور خوش قسمتی سے اس کا نمبر آن تھا۔ زرگام! مہرماں نے کال لگتے ہی تڑپ کر اسے پکارا، جس وقت اپنے علاقے نہ سے واپس آ چکا تھا بلکہ ریسٹ ہاؤس میں اپنے کمرے کے واش روم میں شاور لے رہا تھا۔ لیکن کال مہرماں کی تھی، تبھی شاور بند کیے اس نے فون ریک سے اٹھا کر کال پک کی۔
ہاں کہو، زرگام کی آواز تک بھاری ہو رہی تھی۔ تم سامنے آ جاؤ، تمہارے زندہ ہونے کی خبر تمہاری بہن کا گھر خراب نہیں کرے گی، بلکہ آراس اور لوشے کے رشتے کو مضبوط کرے گی۔ زرگام کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ تفصیل بتاؤ، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کیا آراس اسے اس لیے نہیں پاس رکھے ہوئے کہ وہ میری موت کا سبب ہے؟ زرگام کے استفسار پر وہ روتے ہوئے ہنسی اور سر نفی میں ہلایا۔ وہ نہ صرف تمہاری بہن کے لیے پاگل ہے، بلکہ تمہیں بھی شدت سے اندر ہی اندر مس کر رہا ہے۔ مجھے ایسا لگا وہ تمہاری موت پر سب سے زیادہ دکھی ہے۔ روشے اس سے اس لیے اپنے رشتے میں دور ہے کہ وہ خود کو ابھی بھی ایک قاتل مانتی ہے، اور اس کے بقول اس کا بھائی اس کی وجہ سے مرا ہے تو اس کا بھی کسی سکھ پر حق نہیں۔ تم آ جاؤ زرگام، کچھ بھی خراب نہیں ہوگا۔ آراس نے مجھے بلا بھی کہا کہ میں تمہیں کھا گئی، کہہ رہا تھا تم میری وجہ سے اس دن بہت نشے میں تھے، تبھی لوشے کے ہاتھ لگانے پر ہی گر پڑے۔ مجھے قاتل کہہ رہا تھا وہ تمہارا، اور لوشے کو کہنے لگا اس سے دور رہو، یہ تمہیں بھی نگل جائے گی۔ تم آراس کا یہ روپ دیکھتے تو پتھر بن جاتے۔ زرگام کی آنکھیں دفتن سرخ انگارے میں بدلی۔ درد کی جیسے انتہا تھی جو اس شخص کے سینے سے پھوٹی تھی۔ نفرت جب مجھے اس بھائی سے نہیں ہوئی تو اسے مجھ سے کیسے ہوتی مہرباں؟ میں جلد آ جاؤں گا، تم انجوائے کرو۔ وہ کہہ کر کال بند کر چکا تھا، جبکہ مہرباں نے بے تابی سے فون کان سے ہٹا کر دیکھا، مگر کال بند ہو چکی تھی۔ اف، کب آؤ گے؟ یہی تو سب سے بڑا اضطراب ہے زرگام۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، اسے کیا پتا وہ پہلے ہی نوشہرہ واپس آ چکا تھا، وادی سون سے کیسر کے قریب ہی بنے اپنے ریسٹ ہاؤس میں، جبکہ آراس پہلے ہی ہرٹ تھا۔ آلوش نے اسے مزید کر دیا تھا، اب نہ جانے وہ کیسے منائے گی۔ سوچ سوچ کر دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ جبکہ فوٹو شوٹ کے بیچ مناف نے بھی ماما بابا کے ساتھ بہت پیاری سیلفیز اور فوٹوز میں حصہ لیا تھا۔ وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ اس کی ماما اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہیں۔ فوٹو شوٹ مکمل ہوا تو مناف کو نمرا صاحبہ نے اٹھایا تاکہ کپل بھی تھوڑا پرسکون ہو کر یہ حسین تقریب انجوائے کر سکے۔ نکاح مبارک ہو مشکات میران طرزے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھتا اپنا خوبصورت ہاتھ دلہن بنی مشکات کے سامنے پھیلائے بولا تو اس نے پلکیں اٹھا کر میران کو دیکھتے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پورے حق کے ساتھ تھمایا تھا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامنے کے بعد میران نے جس طرح اپنے ہاتھ میں شدت سے جکڑا، مشکات کو لگا اس شخص نے سیدھا اس کے دل پر جکڑن بنا لی ہے۔ ہاں مجھے مبارک دیں، کیونکہ اب مجھے آپ سے ہر جواب تفصیلی ملے گا۔ وہ ذرا شرمائے انداز میں دلہن بننے کا تقدس سنبھالتی نظریں جھکائے ہی بولی تھی۔ میران طرزے کے دل کی دھڑکنیں جیسے اپنی ڈگر بھلا گئی۔ آپ مبارک نہیں دیں گی مجھے؟ میران نے اس کی طرف ذرا جھک کر ہمکتے تعجب سے پوچھا تو وہ شوخ اداؤں سے سر ہلا کر نفی کر گئی۔ نہیں، اگر مجھے میرے سوالوں کے جواب میری امید کے مطابق ملے پھر دوں گی مبارک۔ مشکات نے اس کی طرف سرسری دیکھا، کیونکہ وہ تاب نہیں رکھتی تھی اس شخص کو ذرا نظریں ٹھہرا کر دیکھ پاتی، جسے پورا اپنانے کو اس لڑکی کا روم روم بے قرار ہوئے جا رہا تھا۔ تو رخصتی کروا لوں آج ہی آپ کی؟ مشکات نے نظریں اٹھائی، پلکوں کی چلمن کے پار اس لڑکی کی میران کے ساتھ ہی جانے کی خواہش پورے زوروں سے امڑ رہی تھی، پر فطری گھبراہٹ اور جھجک کے سبب وہ کچھ کہنے سے قاصر ہوئی۔ اچھا نہیں لگے گا، یہ سب مہمان صرف نکاح کی تقریب میں آئے تھے۔ مشکات نے اپنی خواہش دباتے رسمی انداز میں تکلف سا برتا تو میران نے صرف مشکات کی اداسی کو اہمیت دی۔ ان مہمانوں نے آ کر احسان تو نہیں کیا ہم پر کہ ان کی خوشی دیکھی اور پرکھی جائے۔ آپ اگر کہیں گی میں پورے دھوم دھام سے آپ کو آج ہی رخصت کروا کر لے جاؤں گا، ڈھول باجا شہنائی اور آتش بازی سب سمیت۔ میران کے استحقاق بھرے انداز پر مشکات کا دل بری طرح دھڑکا۔ آپ یہ چاہتے ہیں؟ وہ اسے نہارتی ہوئی منمنائی۔ نہ چاہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ پہلے ہی بے قرار تھا۔ دونوں کی آنکھیں متفق مسکرائیں، لیکن آج آپ کو جوابات نہیں ملیں گے رخصتی کے باوجود۔ وہ ایک دم منہ بسور کر میران کو گھوری۔ پھر کیا فائدہ رخصتی کا؟ وہ آہستہ سا گھورتے منمنائی، مگر میران کی ہری آنکھوں کے آگے بے جان پڑنے لگی۔ فائدہ وہ تو رخصتی کے بعد ہی جان پائیں گی آپ۔ مناف بھی اچھا محسوس کرے گا، میں خود بھی نہیں چاہتا آپ دونوں کو چھوڑ کر جاؤں۔ جشن میں تو ویسے ہی آپ سب نے شریک ہونا ہے جو آج طرزے حویلی میں ہے، میں آپ کو واپس یہاں کیسے آنے دے سکوں گا؟ بات کرتا ہوں بابا سائیں اور طارق انکل سے۔ وہ دھڑکتے دل کی آواز نہ صرف کانوں میں محسوس کر رہی تھی، بلکہ اس کے رخسار بھی حدت چھوڑنے لگے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، اس کے ہاتھ کو آزاد کیے اٹھ گیا۔
نمرہ صاحبہ مناف کو لیے اس کے پاس آ بیٹھی، پر مشکات کی بے قرار نظریں بس میران پر تھیں، جو کچھ فاصلے پر کھڑا بابا، طارق انکل، آراز اور آریز کے ساتھ موجود یقیناً رخصتی کی ہی تجویز دے رہا تھا۔ بالکل رخصتی ہو جانی چاہیے، میں متفق ہوں لالا سے۔ آراز نے تو سب سے پہلے حامی بھری، بھلے اس کا موڈ شدید خراب ہو، لیکن وہ مسکرانے کی ہر ممکنہ کوشش میں تھا۔ تھکن اور باڈی پین کے لیے جو پین کلرز لیے تھے ان کا بھی اثر ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ اس کی ہمت تھی، وہ سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا تھا۔ بالکل رخصتی کروا لیتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، مجھے تو ویسے بھی مشکات بھابھی اور ان کا بیٹا بہت پسند آئے ہیں۔ آریز نے بھی ذرا سجل اور شہباز بھائی سے اپنی جاسوس نگاہیں ہٹا کر رائے دی، جس کے بعد یعقوب ترزے اور طارق بھی مان گئے۔ ہنگامی بنیاد پر رخصتی اور دھوم دھمکے کا انتظام ہوا تھا۔ میران نہیں چاہتا تھا کسی چیز کی کمی ہو، تبھی اس نے آراز اور لوشے کو رخصتی سے پہلے حویلی جانے کا کہا، کیونکہ میران کا کمرہ ڈیکوریٹ نہیں ہوا تھا اور لوگ آ رہے تھے اسے سجانے، جس سبب لوشے اور آراز کو جلدی نکلنا پڑا۔ باقی سب لوگ بھی 1 گھنٹے تک رخصتی کروا کے ہی نکل آنے والے تھے۔ بلا ہوں میں، تم نے مجھے بلا کہا، واؤ، میرا تو ارمان پورا ہو گیا اپنے لیے یہ لفظ سن کر۔ وہ اس طرح گاڑی چلا رہا تھا جسے کہیں بھی ٹھوک دے گا۔ وہ سانس نادم ہو کر آراز کو دیکھنے لگی۔ بلا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں آپ یہ، وہ میں نے دل سے نہیں کہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کے بیچ سخت غصے سے پھنکار رہا تھا جب لوشے نے ہمت کیے جواب دے کر بات کرنے کی کوشش کی۔ بلا ہی ہوں جو تمہیں بھی چپک گیا ہوں، مجھ سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، ورنہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گا۔ آلوش نے افسردہ ہو کر آراز کو دیکھا جو اس کی کوئی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا۔ وہ افسردگی کے سنگ آراز کا غصہ دیکھتے مدھم سی آواز میں بولی، تمہیں نہیں پھینک سکتا، جان ہو میری، خود کو کوئی سی بھی تکلیف دے سکتا ہوں کیونکہ کچھ نہیں ہوں تمہارے لیے۔ وہ ڈرائیونگ کرنے کے بیچ ہی بولا اور وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ کتنی بڑی غلط فہمی تھی آراز ترزے، کیونکہ وہ لوشے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ پہلے ہی ناراض تھے، میں نے مزید کر دیا، مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے، میں کچھ بھی اچھا نہیں کر پا رہی آپ کے لیے۔ مجھے افسوس آراز، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات ایسی بے قدری کے مستحق نہیں۔ وہ غمزدہ ہوئی تو آراز نے جبڑے بھینچے، بے قدری نہیں کی تم نے، مجھے اور غصہ مت دلاؤ، ڈرائیونگ کر رہا ہوں، تمہیں میرے کہے پر یقین نہیں کہ میں تم سے متاثر ہوتا ہوں تو کم از کم میرے ہاتھوں سے چھوٹتے کنٹرول کو سیریس لو، چپ کر جاؤ، بات ہوگی لیکن ابھی نہیں۔ وہ اسے بے بسی سے چپ ہونے کی تلقین کرتا واقعی اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دکھا کر لوشے کا روم روم تھکن سے بھر گیا کہ وہ حویلی پہنچنے تک کچھ نہ بولی، جبکہ دوسری طرف تقریب جاری و ساری تھی۔ مشکات اب رخصت ہو رہی تھی اور اس کے جذبات ہاتھوں سے نکل رہے تھے، اور ستم کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے یہ بھی بتانے سے قاصر تھی۔ میران اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ کھڑا تھا اور تبھی آریز نے بھی موقع ملتے سجل تک قدم بڑھائے، جو بابا کے لیے جوس لے کر جا رہی تھی، مگر آریز کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھی۔ آریز نے انجان بنتے راہ بدلی، مگر سجل کی پکار پر کمینی کی بھری مختصر مسکراہٹ لیے رکا، پھر سپاٹ چہرہ کرے اس کی طرف گھوما۔ مجھ سے بات کر رہی ہو تم؟ آریز کے مغرور ہو کر استفسار کرنے پر وہ 2 قدم مزید آگے آئی۔ نہیں، آپ کی ہم نام بدرو سے۔ سجل نے دانت پیسے پر فوری دانتوں کی نمائش بھی کر اٹھی۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ وہ ہتھے سے اکھڑا تو سجل بھی سنجیدہ ہوئی۔ معافی مانگنی تھی مجھے تھپڑ کے لیے، وہ ندامت کے سنگ اسے دیکھتے بولی، جو سر مزید اکڑا گیا۔ نحوت سے گردن خود بخود اٹھی۔ صرف تھپڑ کے لیے؟ وہ آئیبرو اٹھا کر گھورا۔ نہیں، مکوں کے لیے بھی اور بے عزتی کے لیے بھی، لیکن تھپڑ تم نے اپنی ہی زبان درازی پر کھایا تھا۔ آریز ترزے، تم نے بھی برابر مقابلہ بازی کی، پھر بھی میں معافی مانگ رہی ہوں۔ آریز نے 2 قدم بڑھائے تو وہ اس کی نزدیکی پر گھبرا کر 1 قدم پیچھے بد گئی۔ یہ معافی نہیں مانگ رہی تم، بلکہ خانہ پوری کر رہی ہو، احسان بنا کر میرے منہ پر تھوپ رہی ہو، کیونکہ تمہارے کسی حرف میں شرمندگی دور دور نہیں ہے۔ ایسی معافی مجھے میری طرف سے کچرے کے ڈبے میں گئی، سمجھی؟ وہ انگلی اٹھا کر اس کے ماتھے کے بیچ میں رکھتا اسے انگلی سے ہی پرے کر گیا، جس پر سجل نے ارد گرد دیکھتے پیچھے ہٹایا، قدم واپس لیا اور دگنی غضبناک ہو کر آریز کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گئی۔ تم بھی کچرے کے ڈبے میں جاؤ پھر میری طرف سے، تم اس لائق نہیں کہ میں معافی مانگوں، بلکہ تم 2-4 اور ٹھڈوں کے مستحق ہو۔ اکڑ ہے کس چیز کی تم میں؟ سجل کی بد زبانی دیکھ کر وہ جبڑے بھنس سے گیا،
کیونکہ اندازہ ہو چکا تھا وہ لڑکی بالکل بھی صبر و برداشت نہیں رکھتی، بلکہ بات بات پر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اکڑ اس چیز کی ہے کہ میں عارض طور سے کسی کی بکواس سننے کا اسٹیمنا نہیں رکھتا۔ تم جیسی گھمنڈی، مغرور اور بد زبان نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے وہ معافی تمہیں واپس پکڑا دی ہے، کیونکہ مجھے بناوٹی پن بھی زہر لگتا ہے۔ عارض کی باتوں، لہجے اور غرور نے سجل کو بھی تمیز و تہذیب بھاڑ میں جھونکنے پر مجبور کیا۔ تمہیں تھپڑ اور مکے مار کر جو گل تھا، چلو اس سے تو نجات ملی، کیونکہ کچھ لوگ کتے کی دم کی طرح ہوتے ہیں، کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ وہ اسے مزید تیش دلاتی کہہ کر جانے لگی جب عارض نے بے ارادہ آگے بڑھ کر اسے نہ صرف اس کے بازو اپنے ہاتھ کے ساتھ گرفت میں دباتے اسے نہ صرف روکا بلکہ کھینچ کر اپنے نزدیک کیا، جو آگ چھوڑتی آنکھوں سے عارض کی ضرورت پر تپ گئی۔ مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ ابھی یہاں شور مچا دوں کہ تم مجھے ہراس کر رہے ہو تو ٹکے کی عزت نہیں رہے گی تمہاری۔ آج تو تم نے مجھے ہاتھ لگایا اور میں نے صرف بابا سے تمہاری معافی مانگنے کے سبب جانے دیا، لیکن آئندہ مجھ سے رحم کی امید مت کرنا۔ خان خون ہے میرے اندر، پناہ مانگو اس سے بگڑے نوابزادے۔ اپنی بازو اس کے ہاتھ کی چٹانی گرفت سے چھڑوائے وہ ایک لفظ تیش و غضب کے عالم میں کہتی، اسے اس کی حد اچھے سے سمجھاتی وہاں سے گئی تو عارض نے بے ارادہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر دفتن اسے مٹھی بنا کر سامنے نگاہیں دوڑائیں جہاں وہ بابا کے ساتھ جا کر بیٹھی تھی، اور ایک بار پھر شہباز ان باپ بیٹی کے پاس بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا۔ شہباز کو سجل بہت پسند آئی تھی اور وہ سجل کے وہاں ان کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کے بابا برہان سے یہی بات کر رہا تھا کہ اس کے ماں باپ خیاط نہیں، نہ بہن بھائی ہے، اس لیے وہ خود ہی سجل کا رشتہ لانا چاہتا ہے۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ سجل نے اپنا موڈ بہتر کرتے برہان خان کے ساتھ ہی بیٹھتے دونوں کی طرف دیکھا، جو کچھ سنجیدہ معلوم ہو رہے تھے۔ کچھ خاص نہیں بچے، میں بس انسپکٹر شہباز کا شکریہ ادا کر رہا تھا لوشے والے معاملے کے لیے۔ برہان خان نے رسان سے بات بنائی، جس پر سجل بھی مسکرا کر سر ہلا گئی، لیکن سجل کو نہ جانے کیوں یقین نہ آیا۔ بہرحال تقریب کو یہیں ختم کرتے ہوئے رخصتی کی تیاری شروع ہوئی۔ صفت اور منہاج کی تو جیسے شکلیں ہی الگ تھیں۔ منہاج پھر بھی پرسکون تھا، لیکن صفت کو بے چینیاں گھیرے جا رہی تھی کہ اسے اس کا حصہ ایسے تو کبھی نہیں ملے گا، جبکہ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ یعقوب ترزئی پہلے ہی 2 نہایت قیمتی پلاٹ ان میاں بیوی کے نام کر چکے تھے، اور اب بہت وقت ان کو پرکھنے کے بعد یعقوب ترزئی جلد انہیں اس کے بارے بتا کر پیپرز بھی ان میاں بیوی کے سپرد کرنے والے تھے۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی تب تک محتاط رہتے ہیں یا کوئی بلنڈر مار دیں گے اور پلاٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے کے۔ رخصتی ہوئی تو طارق صاحب کے ساتھ نمرا بھی جذباتی ہوئی، لیکن بیٹی کی رخصتی اس بار انہیں خوشی اور سکون دے رہی تھی۔ ویسے بھی وہ بھی ترزئی حویلی میں انوائٹڈ تھے۔ سب لوگ ایک ساتھ ہی ترزئی حویلی روانہ ہو چکے تھے اور اب باری تھی جشن کی۔ ترزئی حویلی میں ہوتا جشن باراست ترزئی کی جیت کے ساتھ مشکات اور میران کے نکاح کی سیلیبریشن میں بدل گیا تھا۔ ترزئی حویلی آج ایک فاتح کی واپسی کا جشن منا رہی تھی۔ پوری عمارت کو سنہری اور سفید فیسٹون لائٹ سے اس انداز میں سجایا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ روشنی کا ایک عظیم الشان محل محسوس ہو رہی تھی۔ مرکزی پورچ کی بلند ستونوں پر سنہری لائٹ اسٹرنگز آبشار کی طرح نیچے اتر رہی تھی، جبکہ داخلی دروازے کے اوپر دیو ہیکل LED اسکرین پر آراز کی کامیابی کے یادگار لمحات بار بار نشر ہو رہے تھے۔ حویلی کے اگلے حصے پر جدید پروجیکشن میپنگ کے ذریعے سنہری تاج، فتح کے نشان اور ویلکم ہوم چیمپئن آراز ترزئی جگمگا رہا تھا۔ مرکزی لان کو رائل بلیک، وائٹ اور گولڈ تھیم میں آراستہ کیا گیا تھا۔ سرسبز گھاس کے دونوں اطراف شیشے کے لمبے لالٹین نما ستون رکھے گئے تھے، جن میں جلتی ہوئی موم بتیاں ایک پروکار منظر تخلیق کر رہی تھیں۔ پام ٹری اور آرائشی درخت ہزاروں باریک فیری لائٹس میں لپٹے ہوئے تھے، جبکہ ان کے درمیان سنہری جھنڈیاں اور فتح کی علامت والے بینرز لہرا رہے تھے۔ لان کے وسط میں ایک وسیع قالین بچھا تھا جو سیدھا مرکزی اسٹیج تک جاتا تھا، اور اس کے دونوں طرف آتش گیر فواروں کی قطاریں نصب تھیں تاکہ آراز کی باہر آمد پر سنہری چنگاریاں آسمان کی طرف بلند ہوں۔ اسٹیج کو مکمل اسپورٹس رائلٹی تھیم پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پس منظر میں دیو ہیکل LED وال نصب تھی، جس پر آراز کے یادگار مقابلوں، فتح کے لمحوں اور بیلٹ اٹھانے کے مناظر چل رہے تھے۔ درمیان میں سنہری حروف میں صرف آراز روشن تھا، جس کے اوپر ایک عظیم الشان سنہرا تاج نصب کیا گیا تھا۔ سفید آکر، سفید گلاب، سنہری پتوں کی آرائش اور کرسٹل کے لمبے جھومر اسٹیج کو شاہانہ وقار دے رہے تھے، جبکہ ان کی جدید لیئرز لائٹس اور سرچ لائٹس وقفے وقفے سے آسمان کو روشن کر رہی تھی۔
ایک جانب بین الاقوامی کھانوں کا گرینڈ فوڈ کورٹ قائم تھا، جہاں لائیو گرل، جاپانی، اطالوی، ترک، عربی اور دیسی پکوان مہمانوں کے سامنے تیار کیے جا رہے تھے۔ دوسری جانب کافی بار، ڈیزرٹ آئی لینڈ، چاکلیٹ فاؤنٹین، آئس کریم اسٹیشن اور تازہ مشروبات کے کاؤنٹر جگمگا رہے تھے۔ ہر چند لمحوں بعد موسیقی کی دھن کے ساتھ رنگ برنگے فوارے، کول فائر ورکس اور آسمان میں پھوٹتی آتش بازی پورے ماحول کو اس احساس سے بھر دیتی کہ آج صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک فاتح کی عظیم کامیابی تاریخ کا حصہ بن رہی ہے۔ مہمانوں کے لیے حویلی کا مرکزی ہال اور باہر کے تمام حصے کھولے گئے تھے۔ مناف کی اس حویلی میں آمد ایک خوشگوار اضافہ تھی، لیکن ابھی سب کو اس سے مانوس ہوتے وقت لگتا، کیونکہ حویلی کا سب سے آخری پیس آریز تھا۔ اس کے بعد بہت سالوں اس گھر میں کسی بچے کی آواز نہیں گونجی تھی، مگر مناف کی یہاں موجودگی حویلی کے ماحول میں ایک جان ڈانگ دینے جیسی تھی۔ مشکات نے آنے سے پہلے اپنے نکاح کا وائٹ سلور شرارہ بدل کر بہت پیارا سا پنک سوٹ پہنا تھا، جو کافی ہیوی اور نئی نویلی دلہن پر بہت سج رہا تھا، جبکہ باقی سب اسی تیاری کے ساتھ جشن میں شریک تھے۔ بس مرد حضرات نے کرتے اتار کر ذرا 3 پیس پہن لیا تھا، کیونکہ آخر کار یہ ذرا دبنگ والا جشن تھا۔ مہرماں بھی حبیبہ صاحبہ کے ساتھ آئی تھی۔ مہمانوں سے پوری طور سے حویلی بھر چکی تھی، جبکہ آراز تو رضائی کی اتنی بڑی کامیابی کا جشن ہو اور زرگام نہ آئے، ایسا کیسے ممکن تھا؟ اور جب سے مہرباں نے اسے آراز اور آلوش سے ملاقات کا مختصر احوال بتایا، وہ خود کو آنے سے روک نہ سکا۔ وہ جو ترزئی حویلی والوں کے لیے مر چکا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ آراز ترزئی کی زندگی کی اتنی بڑی کامیابی پر موجود نہ ہوتا؟ اپنی موت کا کھیل کچھ الگ طرح سے جاری و ساری رکھتے۔ اس نے ترزئی حویلی میں انٹری ماری، لیکن چونکہ ابھی اسے اپنی شناخت چھپانی تھی تو وہ بھیس بدل کر آیا تھا۔ ترزئی حویلی میں اسی حویلی کا وارث، ایک ماہر پتھر اور دھات تراش، زیور ساز زرگام ترزئی کی آمد حسین تھی۔ اس کی لگژری رینج روور ترزئی حویلی کی گیٹ کے باہر رکی تو وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب کا ڈور کھولے بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ میں ملبوس گاڑی سے باہر نکلا۔ بوٹس بھی بلیک تھے، جس کے تلوے سرخ تھے اور سمارٹ اور بولڈ لک میں غضبناک لگ رہا تھا۔ ہلکی بیئرڈ والا چہرہ، نظر والی گلاسز، وہ کبھی اس خلیے میں ان سب کے سامنے آیا ہی نہ تھا کہ اسے کوئی زراعت کے روپ میں پہچان پاتا۔ وہ ہمیشہ گھنی مونچھ اور داڑھی چہرے پر رکھتا رہا تھا۔ اس کی الگ اپیرنس منفرد تھی۔ اس کے فیشل ہدوخال ایک گلاسز سے بالکل بدل جاتے تھے۔ گاڑی سے ایک کیپ نکال کر سر پر رکھے، ماسک پہنے، زرگام نے گاڑی لاک کی اور حویلی کی سمت بڑھا۔ وہ یہاں لگے کھانوں کے سٹالز لگانے والی ٹیم کا ہیڈ بن کر آیا تھا، لیکن اس کا رخ حویلی کے اس حصے کی جانب تھا جہاں ترزئی حویلی کے لوگ جمع تھے۔ یعقوب ترزئی اپنے دوستوں سے آراز کو ملوا رہے تھے۔ وہ سبھی آراز کی کامیابی پر شوق نظر آ رہے تھے۔ ان دوستوں کی بیویاں بیٹیاں بھی آراز کے ارد گرد منڈلا رہی تھی، اور یہ منظر آلوش کی برداشت سے باہر تھا۔ اب تمہیں اس کی عادت ڈالنی ہوگی لوشے، آراز بھائی بہت بڑے سٹار بن چکے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے ان کو اپنا بنا لو۔ دیکھو کیسے لڑکیاں ان کو کسی کرش مٹیریل کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ پہلے ہی جل بھن رہی تھی، اوپر سے سجل نے مزید اس کی جلن دہکائی، جبکہ زرگام جو وہیں اپنے لوگوں کی ایز اے ہیڈ نگرانی کر رہا تھا، چہرے پر ماسک چڑھا کر اس کی بےتاب نظریں بس آلوش حیدر پر تھیں، جبکہ مہرماں کو بھی ایسا لگا جیسے زرگام یہیں کہیں ہے۔ اسے ویسے ہی زرگام کی موجودگی کی خبر ہو جاتی تھی۔ اس کی نظریں بھی متلاشی ہوئیں، کیونکہ اسے موہوم سی امید تھی کہ شاید زرگام آئے۔ سجل، ان کو آس پاس منڈلاتی لڑکیوں سے فرق نہیں پڑتا، مجھ سے پہلے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا، اور تم مجھے… لوشے کے اداس ہو کر بتانے پر سجل نے ہنس کر لوشے کی بازو میں بازو لپیٹی۔ کیا تم جیلس ہو رہی ہو؟ پاگل کی ہی تو محبت ہے کہ تمہارا ان کے آس پاس لڑکیاں دیکھ کر دل جل رہا ہے۔ سجل نے ایک نیا شوشہ چھوڑا تو آلوش اس کے منہ کی طرف غائب دماغی سے تکنے لگی۔ زرگام کے قدم اتنے ہجوم کے بیچ خود بخود آلوش کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کے پاس جا کر اسے دیکھے، اسے بہن کی طرح اپنے پاس محسوس کرے۔ البتہ آراز جو بابا اور لالا کے سنگ ان کے دوست احباب کے حالے میں کھڑا تھا، وہاں ہو کر بھی اس کی توجہ آلوش پر تھی جو سجل کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے آلوش کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، لیکن وہ دکھی تھی، تبھی منع کر گئی۔ تبھی وہ اکیلا جانے پر مجبور ہوا۔ نہیں، مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی، لیکن آج آریز بھائی کو ضرور ہوئی تھی جب انہوں نے تمہیں انسپکٹر شہباز کے ساتھ ہنس کر بات کرتے دیکھا تھا۔ میں وہاں جا کر بیٹھنے لگی ہوں، میرا سر درد کر رہا ہے۔ سجل توہانک ہو کر آلوش کا منہ دیکھنے لگی، جو وہاں سے جا کر ایک اکیلی کرسی پر بیٹھ کر یہ جشن اور اس کی رونق نہیں بلکہ آراز کو دیکھ رہی تھی، جو اسے بھول گیا تھا۔ اسے کیا پتا وہ سانس لینا بھول سکتا تھا، لیکن آلوش کو نہیں۔
سجل کچھ دیر وہیں پتھر بنی کھڑی رہی، پھر اس کی نظر اتنے لوگوں میں آریز کو ڈھونڈنے لگی، لیکن آریز نے مناف کو نمرا آنٹی سے لے کر اٹھایا تھا اور اس کے لیے غبارے منگوائے تھے، وہیں حویلی کے آدمی سے لے کر مناف کو پکڑا رہا تھا۔ اس سے پہلے سجل اس کی طرف بڑھتی، سامنے آ کر جم جاتے شہباز کو دیکھ کر وہ بمشکل تھمی، ورنہ اس سے بری طرح ٹکرا جاتی۔ سجل، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ اور شہباز کے منہ کو دیکھتی سامنے پوش کے کنارے کھڑے آریز کو دیکھنے لگی، جو مناف کو اٹھائے اسے غبارے دلا کر کھلا رہا تھا۔ سجل، میں تم سے اور تمہارے بابا سے تمہارے گھر ملنے آؤں گا، رشتہ لے کر۔ سجل نے اس کی بات اب بھی نہ سنی، کیونکہ سجل خان کا دماغ تو آریز ترزئی کی جلن سے الجھا ہوا تھا۔ آلوش حیدر جو کہہ کر گئی تھی، اس نے سجل کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی تھی۔ اوکے، وہ غائب دماغی سے کہہ کر گئی تو شہباز خوامخواہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اسے لگا سجل ہاں کہہ گئی، البتہ وہ تو پوچھ کے کنارے کی طرف گئی تھی۔ خیریت ہے عزیزم، میں دیکھ رہا ہوں تم آلوش کی کزن کے ارد گرد ہی منڈلا رہے ہو دوپہر سے۔ میران کی نظروں سے آخر شہباز بچ نہ سکا۔ شہباز نے دلہا صاحب کو شریر نظروں میں بھرا۔ ہاں، کیونکہ پسند آ گئی ہے وہ مجھے، اور تمہیں پتہ ہے میں کل جا رہا ہوں سجل کا رشتہ مانگنے اس کے بابا سے۔ تم چلو گے میرے ساتھ؟ میران نے پہلے تو یوں رد عمل دیا جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ویٹ، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سنجیدہ ہو؟ اور سجل خان، اس سے پوچھا تم نے؟ میران کی حیرت دیدنی تھی۔ شہباز نے مسکرا کر میران کو شانوں سے تھاما۔ ہاں نا، کہا کہ میں اس کا رشتہ مانگنے آؤں گا کل، وہ ہاں کہہ گئی ہے۔ تم اور بھابھی چلو گے میرے ساتھ کل؟ میرا کوئی ہے نہیں، تمہیں تو پتہ ہے تم واحد دوست ہو میرے۔ شہباز کی باتیں ابھی بھی میران کے پلے نہ پڑی، لیکن شہباز جس طرح پر یقین و پر امید تھا، میران نے بھی حامی بھر لی۔ اب کیا کہتا وہ؟ جبکہ سجل نے آریز تک پہنچ کر اپنا گلا کھنکھارا تو وہ اپنے پیچھے سجل کی موجودگی اچھے سے بہم گیا۔ تبھی پلٹنے کی غلطی نہ کرتے مناف کے ساتھ ہی متوجہ رہا۔ آریز ترزئی، آئی ایم سوری۔ اس کی ایک بار پھر معذرت سنے مناف کو اٹھائے ہی اس کی طرف گھوما۔ ایسی سرد نظروں سے اس نے سجل کو دیکھا کہ وہ ٹھٹر کر رہ گئی۔ تم پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ معافی مانگنی ہے یا کینچی جیسی زبان کے جوہر دکھانے ہیں، پھر معافی کے نام پر 10-15 باتیں سنا دو گی۔ عجیب لڑکی ہو تم سجل خان۔ وہ تپا ہوا بہت برا تھا، سامنے والے کی ہستی تہس نہس کر دیتا تھا۔ اب سچی والی معافی مانگ رہی ہوں، کیا تم دوست بنو گے میرے؟ سجل نے شوخ اسمائل لیا، آنکھیں پٹ پٹائے سوال کیا تو آریز نے ایک نظر مناف پر ڈالی جو بیبا بچہ بنا چاچو جانی کے تھمائے غباروں میں ہی مصروف ہو کر کھیل رہا تھا۔ پھر اس نے سجل کو دیکھا۔ میں عورتوں سے دوستی نہیں کرتا، جا کر اسی سے دوستی کرو جس کے ساتھ کھی کر رہی تھی سجل خان۔ میں ذرا بدلحاظ انسان ہوں، تمہیں انٹرٹین نہیں کر پاؤں گا ان کی طرح۔ سجل کے چہرے کی رنگت یکدم بدلی، اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا انٹرٹین؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ اس کی بگڑنے کی امید رکھتا تھا، تبھی حیران نہ ہوا، تھوڑا فاصلہ بھی بنا گیا تاکہ وہ تھپڑ نہ مار ڈالے۔ تم کیا ہو؟ صاف نظر آ رہا ہے ایک اجنبی سے باتیں کر رہی ہو کب سے، اور پھر دوسرے اجنبی کو آ کر دوستی آفر کر دی۔ دیکھو، اچھی لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی، تم زرگام لالا کی کزن ہو، ایسی حرکتیں مت کرو، ایک معزز خاندان ہے تمہارا۔ آریز کے الفاظ میں تپش نہیں تھی، لیکن سجل کو اپنا آپ جھلستا محسوس ہوا۔ شہباز خود ہی سجل سے بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ تو کسی نہ کسی طرح بات سمیٹ دیتی تھی، لیکن آریز کو دوستی کی آفر اس نے جو کی، اس پر سجل کو اپنا آپ گھٹیا ضرور لگا۔ آلوش کی بات اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی، جس کے ہاتھوں وہ یہ کر بیٹھی۔ ٹھیک کہا تم نے، مجھے ایسی ویسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تم پھر کیوں جل رہے تھے مجھے اور شہباز صاحب کو باتیں کرتا دیکھ کر؟ آریز نے گھبرا کر سجل کو دیکھا، پھر کچھ دور الگ تھلگ بیٹھی لوشے کو۔ وہ کیسے بھول گیا کہ یہ دونوں کزنیں سب ایک دوسرے کو بتاتی ہیں۔ آریز کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ زرگام لالا کی وجہ سے ان سے جڑا ہر فرد میرے لیے قابل احترام ہے، جیسے تم اور آلوش ان کی عزت تھی، اسی ناطے اب میری بھی ہو۔ میں نے صرف اس وجہ سے کہا آلوش کو کہ یہ کیوں ایک نامحرم سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی ہے۔ آریز کی وضاحت سنے سجل کا چہرہ مرجھا گیا، وہ مایوس ہو کر آریز کو دیکھنے لگی، پھر تلخی سے مسکرائی۔ مطلب تم آلوش کی طرح مجھے بھی بہن سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا، میں سگے بھائی سے تو وہ بھائی والا احساس و محبت نہیں پا سکی، دیکھتے ہیں تم کیسے والے بھائی بنتے ہو میرے۔ سجل کی بات سنے آریز نے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بہن کب کہا میں نے تمہیں؟ جب اللہ نے مجھے بہن نہیں دی تو تم بھی براہ مہربانی زبردستی میرے گلے پڑنے سے گریز کرو۔ عزت کہا ہے تمہیں اپنی؟ آریز کی آنکھوں میں امڑتی شدت پسندی کے باوجود وہ آگے سے زج کرتی ہنسی۔ عزت ہوں مطلب ماں بنا لیا ہے کیا تم نے مجھے آریز ترزئی؟
سجل نے بھی قسم کھائی تھی سارا بدلہ آج ہی لے گی۔ کیسی بددماغ لڑکی ہے یہ مناف، تم ہی سمجھاؤ اسے چھوٹے استاد۔ آریز نے تنگ آ کر مناف کی طرف دیکھا جو اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کہہ گیا، جس پر آریز نے مسکرا کر مناف کا گال چوما، پھر سامنے کھڑی اس اکڑو لڑکی کو دیکھنے لگا۔ بتاؤ نا کس قسم کی عزت بنایا ہے آپ نے مجھے، دی گریٹ آریز تورزئی صاحب۔ وہ بازو سینے پر لپیٹے کاٹ کھاتی نظروں سے اسے دیکھتے بولی تو آریز نے بیزار ہو کر اسے دیکھا۔ عزت عزت ہوتی ہے، بس میں نہیں چاہتا تم کسی نامحرم سے بات کرو۔ وہ پولیس کے آدمی ہے اور پولیس کے لوگ کتنے چالو اور تیز ہوتے ہیں تمہیں ابھی اندازہ نہیں سمجھی۔ آریز کے اس مفت کے حق جمانے پر وہ اور شیرنی ہوئی۔ چلو پھر اسے میں محرم بنا لوں گی، پھر تو اعتراض نہیں ہوگا نا میرے اس نام نہاد بھائی کو۔ سجل نے دانت پیستے بظاہر مسکرا کر جواب دیا تو آریز نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سجل وہاں سے چلی گئی۔ محرم؟ اتنی بڑی آئی محرم بننے والی؟ منافی مجھے ٹینشن کیوں ہو رہی ہے چھوٹے استاد؟ آج کا دن ہی برا جا رہا ہے، پورا دن اسے دیکھ دیکھ کر اسی کے خیالات آ رہے ہیں، اور دھمکی ایسے دے کر گئی ہے جیسے ابھی اس شہباز صاحب کی دلہن بن جائے گی۔ آریز نے جس چیز کو مذاق سمجھا وہ کتنی سنجیدہ ہونے والی ہے یہ تو آریز کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جب آلوش وہیں بیٹھ کے کب سے آراز کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، تبھی اسے ایسا لگا کوئی اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اکیلی کیوں بیٹھی ہو پیاری لڑکی؟ روشن نے فوراً سے پہلے گردن پھیر کر اپنے ساتھ بیٹھے اس کیپ اور ماسک والے گلاسز مین کو دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ روشن نے خوفزدہ ہوتے اس چھپے چہرے والے کو دیکھا جس کی بس آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ تمہاری طرح ایک اکیلا آدمی۔ روشن نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر سامنے دوبارہ دیکھا۔ کبھی کبھی اجنبیوں سے بات کرنا اچھا ہوتا ہے، جو تکلیف ہم اپنوں کو بتا اور سمجھا نہیں پاتے، کسی راہ چلتے سے کہہ دی جائے تو دل کا بوجھ بھی ہٹ جاتا ہے اور ہمارا راز بھی کسی انجان کے دل میں دب جاتا ہے۔ بھائی سمجھ لو مجھے، میری تم جیسی بہن ہے۔ آلوش نے اس کی موجودگی کو بالکل بھی غیر محفوظ نہ سمجھا۔ میں آلوش حیدر ہوں، پورا علاقہ جانتا ہے مجھے، پھر اگر میں آپ سے کچھ کہوں بھی تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ اسے راز رکھیں گے؟ آلوش نے اس بار سے نہ دیکھا، بس نظریں جھکا کر بولی۔ سرگام کا دل چاہا اسے اپنے ابھی گلے لگا لے، پر وہ بہت خوفزدہ تھا، ابھی جلد بازی کر کے اپنی بہن کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی ٹھیک کہا تم نے، تم آراز تورزئی کی بیوی ہو تو اس کے پاس کیوں نہیں ہو؟ آلوش نے ایک بار پھر آنکھیں اٹھا کر آراز کو دیکھا۔ وہ اسی لمحے آراز کی نظر لوشی اور اس کے ساتھ بیٹھے کسی آدمی پر گئی تو آراز ان کی طرف تیزی سے آیا۔ انہوں نے دیکھ لیا آپ کو، او میرے خدا! لوشی دفتن اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس سے پہلے وہ آراز کو روکتی وہ لپک کر زرگام تک پہنچا اور اسے گریبان سے دبوچ کر کرسی سے اٹھایا۔ کون ہو تم اور میری بیوی کے ساتھ بیٹھنے کی جرت کیسے کی تم نے؟ ہاں آلوش کون ہے یہ؟ آراز کو اپنا ماسک اتارنے کی اجازت نہ دیتے زرگام نے اسے مضبوطی کے سنگ پیچھے دھکیلا۔ اگر یہ بیوی ہے تو اپنے ساتھ رکھنا بھول گئے تم آراز تورزئی، کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے یہ۔ آراز نے ایک بار پھر اس آدمی کو دبوچنا چاہا، پر آراز کیا جانتا اس کے سامنے اس کا استاد ہے۔ تم کون ہو اس کے؟ یہ صرف میری ہے، میں ہوں اس کا والی وارث۔ ہو کون؟ ہوتے کون ہو؟ تم کون ہوتے ہو اس کی ہمدردی کرنے والے؟ آلوش تو سخت خوفزدہ تھی کہ آج آراز کا جب تک موڈ بہتر نہیں ہوتا وہ یوں ہی لڑتا مرتا رہے گا۔ آراز بس، وہ مہمان ہے یہاں کے، بس کریں، مجھے اکیلا دیکھ کر بہن سمجھ کر آ کر بیٹھے بس۔ لوشے کی مداخلت پر آراز نے غصے سے آلوش کا بازو دبوچا اور زرگام کا بس نہ چلا آراز کا وہ ہاتھ توڑ دے جس سے اس نے اس کی بہن کو اتنی بے دردی سے پکڑا ہے۔ تمہارا بھائی صرف ایک تھا، وہ مر گیا ہے، ہر رہے گہرے میں تم اپنا بھائی تلاش کرو گی کیا؟ اب دماغ کام کر رہا ہے تمہارا یا نہیں؟ اور تم؟ وہ آلوش کو بری طرح ڈانٹ کر جب واپس مڑا تو وہاں زرگام نہ تھا۔ محرمہ نہ جانے کب اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چپکے سے لے کر چلی گئی تھی، ورنہ زرگام کا ہاتھ آراز پر اٹھ جاتا۔ کمینہ دفع ہو گیا، آراز نے پھنکارتے ہوئے افسوس کیا اور پھر آلوش کی طرف آیا جس کی پلکیں نم ہو گئی تھی۔ کیوں مجھے یہاں اکیلا چھوڑا؟ وہ ہنسی ہوئی تو آراز نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ میں نے چھوڑا؟ تم الگ تھلگ رہنے کو پہلے ہی چن چکی ہو، تمہارا فرض بنتا ہے ہر قدم پر میرا ہاتھ تھام کر میرے ساتھ رہو، مگر تم یہاں بیٹھ کر اجنبیوں کو دکھ سنانے میں مصروف ہو۔ وہ اس کی نہ کوئی بات سن رہا تھا نہ سمجھ رہا تھا۔ وہ افسردگی سے آنسو پیتی نظریں جھکا گئی، تبھی آراز نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچا
اور سب کے بیچ لے کر چلا گیا، جس سبب لوچے کو اپنے چہرے اور آنکھوں کا درد ضبط کرنا پڑا، جبکہ حویلی کے گیٹ سے اسے زبردستی باہر لاتی وہ زرگام کا ہاتھ چھوڑ گئی، جس کا غصے سے برا حال تھا۔ تم نے کہا تھا وہ محبت کرتا ہے اس سے، میں نے دیکھا اس نے کس زور سے آلوش کی بازو دبوچی، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا مہرما، اس کی سخت انگلیاں آروش کی بازو میں پیوست تھیں۔ مہرما نے اسے بے بس نگاہوں سے دیکھا جو درد و تکلیف کے کسی انتہائی مقام پر تھا۔ اپنی حرکت دیکھی تم نے؟ ایک شوہر اپنی بیوی کو ایسے کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا دیکھ کر اور کیا کرے گا؟ وہ بہت جنونی ہے تمہاری بہن کے لیے، تم کیسے بول رہے تھے آلوش کے لیے؟ اگر تم نے اپنا آپ بیان نہیں کرنا تو چلو ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ مہرما کے ہاتھ سے اپنی بازو غصے سے جھٹک گیا۔ اگر ایسا نہ ہوا جیسا تم کہہ رہی ہو تو میں آلوش کو آراز سے چھین لوں گا۔ میری بہن کو کوئی میرے جیتے جی اب ایک آنسو نہیں دے سکتا۔ وہ بہت سہ چکی ہے مہرما، وہ بہت دکھی تھی۔ او میرے خدا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ انجانے میں اسے اپنا قاتل بنا دیا۔ مہرما نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ سرگام، خدا کے لیے پرسکون ہو جاؤ، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ان کے بیچ محبت ہے اور وہ بھی دو طرفہ، بس کرو، تمہارے ریسٹ ہاؤس چلتے ہیں، میں دادی جان کو بتا دوں گی، وہ سنبھال لیں گی میری غیر موجودگی۔ ابھی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، آراز کی جان ہی نہ لے لو۔ مہرما نے اس کی منت کی اور واقعی اس وقت زرگام بہت غصے میں تھا۔ وہ زرگام والی ہی گاڑی میں اس کے ریسٹ ہاؤس گئے۔ گاڑی مہرما نے ہی ڈرائیو کی، جبکہ منور اور سجاد انہیں آتا دیکھ کر ایک سے فکر مند نظر آئے۔ سب ٹھیک ہے نا مہرما صاحبہ؟ منور ہی پہلے ان کی سمت آیا، ہمراہ سجاد بھی تھا۔ تمہارے سائیں کو غصے کا اٹیک آ گیا ہے، باقی سب ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ ٹھنڈا بنواؤ اور تم چلو گے یا کرین منگواؤ جذباتی آدمی؟ وہ گاڑی کا ڈور کھولے نکلا۔ کیوں لائی تم مجھے یہاں؟ وہ میری بہن پر چیخا، اس کی بازو زور سے پکڑی، وہ بہت سہمی ہوئی تھی، وہ بہت ناراض تھا اس سے۔ میں آلوش کو وہاں نہیں رہنے دے سکتا، میرا دل شدید بے چین ہے مہرما۔ مہرما نے اس کے ہاتھوں کو تھاما، لیکن وہ چین پانے کے حق میں ہی نہ تھا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تم ہی تھے جو اس لیے سامنے آنے سے انکار کر رہے تھے کہ کہیں آراز تمہاری بہن کو چھوڑ نہ دے۔ اب تم وہاں خود جا کر کچھ الٹا سیدھا کرنا چاہتے ہو کہ ان کے بیچ دوری آ جائے۔ وہ ہسبینڈ وائف ہے زرگام، تم آراز کی جگہ ہوتے تو کیا یہ نہ کرتے؟ بولو۔ وہ اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ میں تمہاری جان لے لیتا۔ وہ کرب سے مسکرائی۔ تو آراز نے اس کی جان نہیں لی، بس جائز غصہ کیا ہے۔ مہرما کی دلیل پر وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ جھٹک کر دور ہوا۔ میں آلوش پر آراز کا جائز غصہ بھی برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ میری بہن بہت معصوم ہے، اس نے کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ تم خود کو آلوش سے مت ملاؤ مہرما، تمہارے لیے میں ایسا وحشی کیوں ہوا ہوں اس کے پیچھے بھیانک وجوہات ہیں۔ تم سمجھ نہیں رہی مہرما، میرے پاس وہ واحد ایسا رشتہ ہے جو میرے لیے کچھ آسانی کا سبب ہے، ورنہ میرا باپ خود ایک گالی ہے، میری ماں قتل ہو چکی ہے۔ تم مجھے ملی ہو، لیکن ابھی ہمارے بیچ صدیوں کے فاصلے ہیں، بہت سی ناراضگی ہے۔ وہ اس کا چہرہ پھر سے ہاتھوں میں بھر گئی۔ میں جانتی ہوں زرگام، لیکن مجھ پر بھی تو بھروسہ کرو، یہ آراز کا اس کے لیے محبت بیاں کرنے کا طریقہ ہے۔ تم جانتے تو ہو وہ اپنی ملکیت کے لیے کتنا پاگل ہے۔ پر سکون ہو جاؤ، پہلے یہ غصہ ٹھنڈا کرو، پھر تحمل سے سوچنا کہ کیا چاہتے ہو۔ زرگام نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ہٹائے۔ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ کرب سے مسکرائی۔ کیا میں جاؤں؟ مہرما کی آواز نم ہوئی۔ ہاں، غصے میں ہوں، کچھ بکواس کر دوں گا، تم جا کر دیکھو وہ اس پر پھر سے غصہ تو نہیں ہو رہا۔ مجھے پل پل کی خبر دو پلیز مہرما، ورنہ میں سو نہیں پاؤں گا۔ وہ اسے سر ہلا کر دیکھتی آمادہ ہوئی، لیکن مہرما کو برا لگا کہ وہ اسے بھول گیا ہے۔ تم سو نہیں پاؤ گے، لیکن میری خیر ہے، میں بھلے تم چلی جاؤ یہاں سے سوچ سوچ کر روتی رہوں، مرتی رہوں۔ تمہیں سکون ملنا چاہیے، باقیوں کا سکون جائے بھاڑ میں۔ نہ تو تمہیں مجھ پر اعتبار ہے، نہ تمہیں میرے جذبات کی قدر باقی بچی ہے۔ وہ اس پر برہم ہوتی سخت دل برداشتہ ہو کر مڑی جب وہ اس کے پیچھے آیا۔ مہرما تمہیں پھر دوڑا پڑ گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے آنسو پونچھتی باہر کی طرف دوڑی۔ میری کوئی اہمیت نہیں بچی، تم نے مجھے غیر اہم ثابت کیا، میں اب تم سے کبھی نہ ملوں گی نہ بات کروں گی، تم میرے زرگام نہیں ہو۔ اس سے پہلے ریسٹ ہاؤس کے گیٹ سے نکلتی زرگام نے اسے جھک کر بازوؤں میں اٹھایا اور بند گیٹ سے ہی واپس مڑا۔ چھوڑو مجھے، تم نے مجھے دھتکارا ہے۔ وہ اسے لا کر گاڑی کے بونٹ پر بٹھاتا خود اس پر ذرا چکا جو روتی ہوئی اپنی آنکھیں ناک لال کر چکی تھی۔ میں تمہیں دھتکار بھی دوں تو تم مجھے مت چھوڑ کر جانا، یہی تمہارے لیے مجھ تک پہنچنے کا مشکل آخری راستہ بچا ہے۔ میں بھی اچھا محسوس نہیں کر پا رہا، میں نارمل انسان نہیں رہا، لیکن تم مجھے بنا سکتی ہو، یہی دعویٰ تھا نا تمہارا۔
میں نہیں جانتا یہ سب کیسے سنبھالوں گا، تم مجھے اکیلا چھوڑ دو گی کیا اتنی سی بات پر؟ یہ جانتے ہوئے کہ میں نے تمہیں اپنے قریب لا کر بہت سے ایسے اختیارات دیے ہیں جنہیں تم ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ وہ آنسو ضبط کر گئی پر ابھی بھی شدید دکھی تھی۔ میں تمہاری جانب سے اپنا نظر انداز ہونا نہیں سہ سکتی، میں تمہارا سکون نہیں ہوں کیا؟ بتاؤ کیا تمہیں میرے ہونے سے ذرا بھی آرام نہیں ملا تھا؟ جب سے میں تمہارے نکاح میں ہوں کیا مطمئن نہیں تھے تم کہ میں تمہاری ہوں؟ بتاؤ نا، میری اب کیا اہمیت بچی ہے تمہاری زندگی میں؟ کچھ تو بولو ورنہ میں الٹا سیدھا سوچ سوچ کر اپنا خون جلاؤں گی۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں کو زرگام کے چہرے سے جوڑتی، اس سے ایک موہوم سے اظہار چاہتی تھی تاکہ مان کر سکے وہ بھی کچھ ہے۔ یا پھر کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میری وجہ سے تم اس دن گرے، میرے لیے نشہ پھونکا تھا اور الزام آلوش کو سہنا پڑا؟ بتاؤ کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے تمہاری بہن نے اب تک جو تکلیف سہی تمہاری موت کی اس کی وجہ میں ہوں؟ وہ اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے گلے لگا گیا، ورنہ یہ لڑکی یوں ہی سانس سانس تڑپتی۔ تم کیا پاگل ہو گئی ہو مہرما؟ تم کہاں سے وجہ ہونے لگی؟ میں نے اپنی موت کا کھیل اپنی مرضی سے چنا تمہیں تکلیف دینے کو، ان سب کو جنہوں نے مجھے دکھ دیے۔ مجھے کیا پتا تھا اس کھیل کے بیچ میں اتنی بڑی سچائیاں جان بیٹھوں گا۔ وہ ہچکی سی بھرے سے دور ہوئی، اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں بھینچا۔ پھر مجھے دوبارہ نظر انداز مت کرنا، میں تمہیں وہاں سے کھینچ کر نہ لاتی تو تم اپنا بھانڈا آراز سے لڑ کر پھوڑ چکے ہوتے۔ ایسے سامنے جانا چاہتے ہو ان کے؟ کیا وہ آراز اس طرح تمہیں واپس قبول کرے گا؟ آلوش دے گا تمہیں؟ وہ ضدی ہے، تم اس سے بڑے پاگل ہو۔ تکلیف صرف آلوش کو پہنچے گی اور تم نے مجھے ہی جانے کو کہا۔ وہ اس کے آنسو پہنچے، اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑ گیا جیسے بہت شرمندہ ہو۔ اچھا بس کرو، مجھے مزید ایموشنل بلیک میل مت کرو مہرما، آ سکتی ہو تم، یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ وہ اس سے دور ہوا تو وہ اس کی گردن میں باہیں پروتی گاڑی کے بونٹ سے زرگام کے سہارے اتری۔ ضرورت نہیں، اب میں واپس طرز حویلی جا کر ان دونوں کی پل پل خبر دوں گی تمہیں۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے کھینچ کر لگاتار نفی کر گیا۔ بکواس کر رہا ہوں جو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہیں جا رہی تم؟ وہ غرایا لیکن اب وہ بھی ضد پر اتر چکی تھی۔ ٹنٹنا جی جناب، تو کیسی لگی آج آپ کو دھماکے دار جشن؟ اور بہت کچھ ہو گیا ہے آج کے ایپیسوڈ میں جو آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو ملتے ہیں کل کپل اسپیشل ایپیسوڈز پر مشتمل بہت ساری پیاری پیاری ایپیسوڈ آنے والی ہیں۔ اگلی چاروں ایپیسوڈ دھماکے دار ہیں، تو کل والی بھی بہت اسپیشل ہونے والی ہے۔ جو سنیک جو ابھی آج والے ایپیسوڈ میں نہیں آئے وہ کل میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جتنے زیادہ تبصرے ہوں گے اتنی لمبی آپ کو ایپیسوڈ ملے گی، تو جتنے زیادہ آپ لوگ تبصرے کریں گے، جتنے لوگ تبصرے زیادہ کریں گے اتنی ہی لمبی ایپیسوڈ آئے گی۔ تو ملتے ہیں کل، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بائے بائے۔